बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रोशन मुगल। आज हमारे साथ मेहमान हैं सैयद ज़ीशान हैदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नायब सदर हैं और आज़ाद कश्मीर एक अहम हल्का है, ज़िला झेलम वैली का हल्का 6। उससे कानून साज असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। इससे पहले इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। इस दफ़ा भी इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पीटीआई किस तरह से इस हल्के समेत आज़ाद कश्मीर भर में अपने उम्मीदवारों को मैदान में ला रही है। क्या पीटीआई को तमाम हल्कों में उम्मीदवार उनको मिल रहे हैं? ज़ीशान हैदर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि अभी आप सऊदी अरब भी गए हुए थे, वहाँ भी आपने अपने हल्के के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की हैं और आप बड़े डायनामिक तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। ये जो हल्का 6 है आज़ाद कश्मीर का, एक आम हल्का इसलिए है कि यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक राजा फारूक हैदर खान आपके मद्दे मुकाबले हैं और दूसरे वहाँ पे अहम उम्मीदवार जो हैं वो हैं जमात इस्लामी के अमीर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक खान। और ये दो शख्सियात हैं जो बड़ी बिग शख्सियात हैं। उसके अलावा अशफाक ज़फ़र हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहबजादा इस्हाक ज़फ़र आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े नाम हैं, उनके बेटे हैं, वो भी इंतखाबात में। आप भी 4 उम्मीदवार हैं, आप 4 के दरमियान मुकाबला है। ये बताएं कि इस वक्त फारूक हैदर साहब की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है, डॉक्टर मुश्ताक साहब हल्के के अंदर काफ़ी मजबूत हैं। आपकी क्या पोजीशन है? आप क्या, जिस तरह आपने पहली दफ़ा मुकाबला किया था, इस दफ़ा आप मुकाबला कर सकेंगे? मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का आपने नाम लिया मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मेरा इनके साथ मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला झेलम वैली के मसाइल के साथ है, वहाँ पे गुर्बत के साथ है। ये जिन पॉपुलर शख्सियात का आपने नाम बताया, ये सारी किसी न किसी तरह गुज़श्ता 40-50 साल से इक़्तिदार का हिस्सा है। उस पार्टनरशिप में, जो इनकी आपस में पार्टनरशिप रही है, उसका किसी न किसी उन्वान से हिस्सा रहे। अब सवाल झेलम वैली के लोगों से है, फैसला उन्होंने करना है। क्या झेलम वैली के अंदर कोई एक तालीमी इदारा ऐसा है जो इन्होंने बनाया है जिसमें आपका बच्चा, मेरा बच्चा या इनका बच्चा पढ़ सके? कोई एक ऐसी सड़क है जो आप दिखा सकें किसी को कि ये बेहतरीन सड़क इनमें से किसी एक ने बनाई है? कोई एक अस्पताल, कहीं जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, रोजगार की फराहमी, कोई एक ऐसा मंसूबा इनके पास नहीं है जो ये बता सकें कि जिससे हम ये कह सकें कि झेलम वैली के अंदर तामीर और तरक्की हुई है। हमारी सड़कें, स्कूल, रास्ते, पानी का हाल देख के कोई बाहर से मेहमान आता है तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो मेरा इनमें से किसी के साथ मुकाबला नहीं है, इनका आपस में मुकाबला है। वो मुकाबला इनका जो आपस में है वो स्कीमों का है, वो पैसे बांटने का है, वो पाइप बांटने का है, वो राशन बांटने का है, वो कुरान पे कस्में उठाने का है, वो कोई और चीज़ करने का है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का, झेलम वैली का पढ़ा लिखा बाशऊर तबका। अवर से आपने सऊदी अरब की बात की, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ 95% ऑफ देम उन्होंने सपोर्ट का, हमायत का यकीन दिलाया। तो इसी तरह हम अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। मुकाबला झेलम वैली के मसाइल के साथ है और फैसला लोगों ने करना और अल्लाह के रसूल की मदद और ताईद होगी तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई जिस तरह से क्राइसिस का शिकार हुई है, पाकिस्तान की तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में इस तरह आज से पहले कोई पार्टी इतनी जल्दी क्राइसिस का शिकार नहीं हुई कि इक़्तिदार से जाना और क्राइसिस का शिकार हो जाना। तो इसकी क्या वजह है? क्या तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स की सियासत जो थी उसने तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाया? क्या वजह हुई? देखें, जो कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ बिखर रही है, ये तहरीक इंसाफ बिखर नहीं रही, तहरीक इंसाफ निखर रही है। ये वो जो लोग जो उस वक्त नजरिया ज़रूरत के तहत हमारे साथ आए और हम ये मानते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती थी कि इलेक्टेबल्स को लेने के बजाय अपने पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को आप टिकट देते, उनको मैदान अमल में लेके आते। इस मरतबा हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। हम अभी जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है और जो पार्टी की बाकी मंशूर कमेटी और प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम हर हल्के के अंदर अपने जो हमारे दरखास्तें दे रहे हैं, हम उनका सर्वे करा रहे हैं कि कौन पॉपुलर है, कौन पॉपुलर नहीं है।
تو میرٹ کی بنیاد پہ باشعور لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. اور جس طرح سے 8 فروری کو پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوگا. اس میں ایک فیکٹر تحریک انصاف کا اور ڈیفینیٹلی 1-2 فیکٹرز اور بھی ہیں. اس میں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں, کئی حلقوں میں 4 امیدوار ہیں, پرانے لوگ ہیں, اور وہ اگر اپلیکینٹ ہیں تو وہاں پہ کیا معیار ہوگا؟ جیسے آپ نے جو پارلیمانی بورڈ کی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بات کی, اس پہ بھی اعتراضات ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, لوگوں کو اس سے بھی مایوسی ہے. تو ایسے کیسے ایک پارٹی آلریڈی جو ہے اپوزیشن میں ہے اور پھر اس کو ان کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کہ ود ان پارٹی بکرنگ جو شروع ہو جائے گی, اس کا کیا ہوگا؟ یہ شعور بھی عمران خان اور تحریک انصاف کا ہے کہ آپ اپنی جماعتی پالیسیز کے خلاف, کسی پارلیمنٹری بورڈ کے خلاف, کسی تنظیم کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کریں اور آواز بلند کریں. باقی جماعتوں کے بھی پارلیمنٹری بورڈ بنے, ان کے پارلیمنٹری بورڈز میں کون لوگ موجود ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ پاکستان کی باقی صوبوں سے تعلق رکھنے والی قیادت ہے. آزاد کشمیر کا پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری بورڈ پیورلی آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ہے. جو کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے, اس کا عملی نمونہ تحریک انصاف نے دیا, اور تحریک انصاف نے نوجوانوں کو, طلباء کو پالیسی میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنایا. تو اب جو آپ نے کہا کہ امیدواروں کے درمیان ہم سروے کر رہے ہیں, ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, اور ایونچولی یہ ہوگا کہ ہم کنسنسس پہ آ جائیں گے, جہاں 3-3, 4-4 امیدوار ہیں وہاں انشاءاللہ وہ مل کے لڑیں گے. نہیں, جیسے پنجاب میں فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعظم بناؤ, پارٹی اس کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار رہی, پورا پنجاب ایک اسٹیگننٹ رہا, لیکن فیصلہ نہیں, ایسے کوئی فیصلہ آزاد کشمیر میں تو نہیں ہوگا آئندہ؟ دیکھیں, ہر وقت کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں, اس وقت کی نزاکت, کچھ غلط فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. فیصلے بھی انسان ہے نا, ہم میں سے تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. غلطی انسان سے ہونا مقصود ہے, فرشتے معصوم ہیں, انبیاء معصوم ہیں, باقی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے, آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. آزاد کشمیر میں جو پچھلی مرتبہ ہم سے غلطیاں ہوئی وہ نہیں کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ میرٹ پہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو, چونکہ آزاد کشمیر کی جو جغرافیکل ڈیموگرافک جو سچویشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. آپ نے ایکشن کمیٹی کے احتجاجوں میں دیکھا کہ نوجوان بڑی طرح میدان میں باہر نکل گئے. اس نظام پہ نوجوان عدم اعتماد کر رہے ہیں, اور ایسی صورتحال میں ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو بھی فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور پولیٹیکل بیلنس رکھتے ہوئے ہر ایک شخص کو آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف ووٹ, فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہوگا, پھر جا کے وہ آزاد کشمیر کا وقار اور معیار ہے وہ بحال ہوگا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی الیکشن میں؟ دیکھیں جی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی ٹی آئی کو تو سپورٹ الیکشن میں, چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے, سپورٹ ان کے جو جی دیکھیں, ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, جوائنٹ ایکشن کمیٹی از ناٹ پولیٹیکل رائٹ ناؤ. جب وہ اپنا پولیٹیکل ڈیسیژن کریں گے تو ہم ان کے ساتھ پولیٹیکل لیول پہ بات کریں گے. رائٹ ناؤ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک عوامی تحریک ہے جو نان پولیٹیکل ہے اور جو ایک پریشر گروپ پہ کام کر رہی ہے, اور اب تک کے جو ان کے مطالبات ہیں, جو کام کاج ہے, ہم ان کو ساتھ ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیڈر نے جیل سے ان کی حمایت کا اعلان کیا, اور ان کی ہر ایکٹیویٹی میں سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگ بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا, اس سے پہلے بھی ایک تاریخ ہے, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, آزاد کشمیر کی ایک تاریخ ہے, ایک سیاسی تاریخ ہے, اور یہاں پہ سردار قیوم جیسے, ابراہیم خان جیسے, برسر سلطان محمود جیسے بڑے بڑے شخصیات جنہوں نے یہاں پہ سیاست کی, وہ بڑے زبردست دبنگ فیصلے کیے. پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے زبردست تعلقات, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ بڑی زبردست ایکویشن ان کی رہی. لیکن آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پہ دیا پی ٹی آئی نے دیا, یہ دعویٰ کیوں آپ کرتے ہیں؟ ایسا دعویٰ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہم نے کیا سب کچھ ہم نے کیا, نہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں آزاد کشمیر کے اندر, بڑے زبردست لوگ آزاد کشمیر کے اندر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کون کھڑا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا آزاد کشمیر کے اندر تباہی اور بربادی کی وجہ وہ کرپٹ موروثی سیاسی کلچر ہے, کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے. ان سیاسی جماعتوں کے اندر بھی پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو آنے کا موقع ملے. جہلم ویلی کی بات کرتا ہوں. جہلم ویلی میں نے بہت پہلے, آج سے 1 سال پہلے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی. ٹھیک, میں یہ کلیم کرتا ہوں ابھی کہ میں آنے والا الیکشن بآسانی جیتوں گا. آپ سمجھتے ہیں یا باقی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جیت نہیں سکتا, لیکن کسی کی ہار جیت میں کردار ادا کر سکتا ہوں. جہلم ویلی میں ہمارے پاس 2 حلقے ہیں, ایک حلقہ نمبر 6 ہے اور ایک حلقہ نمبر 7 ہے. حلقہ نمبر 6 اور 7 سے پچھلے الیکشن میں پہلے
ایک ٹکٹ پیپلز پارٹی کے ایک بندے کو ملا, دوسرا ان کے بھائی تھے وہاں پہ, ایسے ہی ہے, بعد میں وہ چلے گئے. آپ کے بارے میں تو پچھلی دفعہ یہ تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتانے کے لیے آپ کورنگ کینڈیڈیٹ, وہ ثابت ہو گیا نا. پیپلز پارٹی کو امیدوار تو جیتا نہیں, جیتا ہوا تھا خود وہ اپنی وجہ سے. تو اب الکا صاحب جو ہے سامنے والا دیوان چغتائی صاحب والا, اس میں آپ اس میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ کس کے پاس ہوگا؟ اب میری آپ گزارش سنیں, میں یہ بھی بتاتا ہوں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, 2 حلقے ہیں, ایک حلقے میں اشفاق ظفر نے خود الیکشن لڑا, دوسرے میں اشفاق ظفر کو کوئی سیاسی کارکن نظر نہیں آیا, اپنے بھائی کو وہ لے آئے, صحیح ہے. اسی طرح فاروق حیدر صاحب نے ایک حلقے میں انہوں نے خود الیکشن لڑا, دوسرے حلقے میں انہیں کوئی سیاسی کارکن نہیں ملا, وہ خود وہاں پہ چلے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کے ہاتھ میں 2 حلقے ہیں, ایک کیا پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی کے ہاتھ میں 2 حلقے ہیں, اور ان کے نون لیگ والے بھائی جان کے ہاتھ میں بھی 2 حلقے ہیں. یہ اپنے کسی ایک حلقے میں اپنی فیملی میں سے, اپنی جماعت میں سے, اپنے کسی سیاسی کارکن کو ٹکٹ دے دیں, میں الیکشن میں دستبردار ہو جاؤں گا, میں ان کی حمایت کروں گا. اس لیے کہ پڑھے لکھے سیاسی کارکن کا حق ہے کہ وہ اسمبلی کا ٹکٹ لے اور الیکشن میں لے کے آئے, ان کی اولادوں کی نوکری چاکری نہ کرے, تو یہ کسی صورت نہیں کریں گے. اور جہاں آپ نے حلقہ 7 کی بات کی, حلقہ 7 میں ہمارے پاس کافی سارے امیدوار ہیں, اور ابھی پارلیمنٹری بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا, ایکٹیو لوگ ہیں, کام شام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ نمبر 6 سے زیادہ بہتر پوزیشن ہماری حلقہ 7 میں. انصر پی زیادہ ہیں, ان کو ٹکٹ ملے گا, یا عامر اوان ہیں, ان کو ٹکٹ ملے گا, پذیر ہے, عمران پذیر صاحب ہیں, انصر پی زیادہ سینئر ہیں. پارٹی کا فیصلہ سارے پارلیمنٹری بورڈ میں پیش ہوں گے, پارلیمنٹری بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. میرے حلقے میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کینڈیڈیٹ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طرح سے نون لیگ وزیر شہباز شریف پاکستان کو جیسے سفارتی سطح پہ, معاشی سطح پہ فیصلے ہو رہے ہیں سارے, اس طرح سے تو لگتا ہے کہ نون لیگ کافی سیٹیں جو ہے وہ لے جائے گی, آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی بھی اس دور میں شامل ہے, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت بنا سکتی ہے. پی ٹی آئی کی کتنے 2-4 سیٹیں پی ٹی آئی لے لے گی. دیکھیں, یہ تو جو آپ نے یہ والی پریڈکشن کی نا سر, 8 فروری کو جو پاکستان میں الیکشن ہوا, اس الیکشن سے پہلے یہی پریڈکشن کی گئی کہ پی ٹی آئی کی 30 سیٹیں یا 40 سیٹیں. اللہ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, آج بھی پوری دنیا کو پتا, آج بھی الیکشن ٹریبیونل میں یہ سارے کیسز ہیں, پوری دنیا نے دیکھا نا, کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ یہ آنے والا الیکشن جو سوچ رہے ہیں, جو اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں, اپنے حساب کتاب کر رہے ہیں, اپنی توڑ جوڑ کر رہے ہیں, ان کی پریڈکشن اور انہیں سوچ کے بالکل 100% مختلف ہوگا. آزاد کشمیر کا پڑھا لکھا طبقہ آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن میں سرپرائز. اچھا, آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی 15 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے, وہاں پہ کون سا دودھ اور شہد کی نہریں پی ٹی آئی نے وہاں پہ بہا دی کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ اس کو بڑا ووٹ دے دیں گے, اقتدار میں آ جائے. کے پی کے میں کیا ہوا پھر؟ یہاں پہ آپ کو 2 سال اقتدار, بعد میں بیچ میں پھوٹ پڑ گئی, 2 سال اقتدار یہاں بھی آپ کو ملا. آپ نے 2 سالوں میں یہاں پہ کیا کیا؟ اور کے پی کے تو آپ کے لیے ماڈل ہونا چاہیے. کے پی کے میں کیا, پورے پاکستان میں اس وقت فری بسیں چل رہی ہیں, کے پی کے اندر 70 روپے کرایا. اسی طرح کہ آپ مثال تو بناتے کے پی کے کو کہ 15 سال سے آپ کی وہاں پہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا, جو پنجاب میں نواز شریف نے, شہباز شریف نے, یا آزاد کشمیر میں نے دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں, ایک کپ مجھے وہاں سے بھر کے آپ دے دیں, کسی نے نہیں بھائی. 70 روپے جو کرایہ دیکھیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فری بسیں چل رہی ہیں. ڈیزل اور پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا. 150 روپے خان کے ٹائم پہ ڈیزل اور پیٹرول تھا, آج 400 روپے. وہ تو عالمی منڈی میں مہنگا ہوا. عالمی منڈی میں کہیں نہیں مہنگا ہوا سر, انہوں نے مہنگا کیا نا. آپ کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, آپ کے ایران سے بہت سارے تعلقات ہیں, آپ ایران سے ڈیزل آپ کا اسمگل ہو کے آ رہا ہے, آپ آفیشلی نہیں لے سکتے. تو یہ ایک پوری بڑی ڈبیٹ ہے جس نہیں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, ہر روز اڈیالہ کے جلوس نکالنے, ہر روز گاڑیاں لے کے اڈیالہ آنا, وہاں پہ کھانے کھانا کھلانا, وہاں پہ بھاگنا دوڑ کرنا. اور آپ کو کے پی کے لوگوں کے لیے, اور کے پی کے ساتھ آزاد کشمیر, وہاں سے آزاد کشمیر میں بھی کچھ چیزیں آتی. پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بہت لوگ اس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو, ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا کے پی کے ذریعے سے. سنیں, کے پی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے رول رہے ہیں, صحیح. کے پی کے اندر ہیلتھ پلس ہے, آپ اپنی سرجری کیا, اپنا ٹرانسپلانٹ کے پی کا کوئی بھی بندہ فری کرا سکتا ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ عام پھٹے ہوئے کپڑوں میں ایک پٹھان ہوگا, پشاور, لاہور, کراچی, اسلام آباد کے سب سے مہنگے اسپتال میں مفت علاج کرا سکتا ہے. یہ پنجاب کے کسی شہری کو سہولت نہیں ہے, اسلام آباد کے کسی شہری کو سہولت حاصل نہیں ہے, کسی اور کو. اس طرح کے ملٹیپل انیشیٹو ہیں جو کے پی کے اندر انیشیٹ ہو رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, سارا کے پی کے سی ایم ایچ مظفر آباد میں,
اور یہ کارڈک اسپتال مظفر آباد میں آ کے علاج کر رہے ہیں، یہ KPK کے سارا، یہ آپ کا ہزارہ بیڈ سارا مظفر آباد میں آ کے علاج کرا رہا ہے. اچھی بات ہے. تو وہاں پہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ آپ کا جو کارڈک ہسپتال ہے یہ علی میڈیکل سینٹر ہے، میں آپ کو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں، یہ بند ہو جاتا کب کا اگر KPK کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ نہ ہوتا. اس ہیلتھ کارڈ پہ یہاں پہ یہ علاج کرا رہے ہیں، شکر ادا کریں کہ آپ کو بزنس مل رہا ہے. اس کے پاس تو آپشن ہے. وہ جو مزدور یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، یہ ایبٹ آباد میں یا وہاں پہ کہیں رش ہوگی تو وہاں کسی علاج کے لیے آ گیا تو آپ کو اس کو شکر کرنا چاہیے. مقام شکوہ نہیں ہے، مقام شکر ہے. اس کے پاس تو آپشن ہے، اس کے پاس اس کو ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ نے دیا. وہ کراچی چلا جائے، وہ آغا خان میں چلا جائے، وہ پیمز میں چلا جائے، وہ شفا انٹرنیشنل، وہ جس میں مرضی ہے چلا جائے. آپ کی سیاسی عدم بصیرت کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے جنم لیا. آپ کی حکومت تھی اور ایکشن کمیٹی آ گئی. آج آپ کی عدم بصیرت کی وجہ سے آپ کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہیں. آزاد کشمیر کے اندر صدر کا آئینی عہدہ خالی پڑا ہوا ہے. آزاد کشمیر کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں، لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. اس وقت تک کوئی PTI سڑکوں میں نہیں آ رہی، سب آپ بھاگے ہوئے اڈیالہ جا رہے. زرداری نے 8-10 سال جیل کاٹی، نواز شریف نے جیل کاٹی، کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں تھا کہ ہمیں چھوڑا جائے. آپ کہتے ہیں کہ عدالتی پروسیس کو بائی پاس کرو، عمران خان کو باہر نکالو، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، عدالتی پروسیس کے اندر جتنی ظلم و فسطائیت اس وقت عمران خان کے ساتھ، جو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر، محبوب لیڈر، پاکستان کی عوام نے اس کو ووٹ دیا، جس کو پوری دنیا جانتی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا میں بھارت میں حملہ کر دوں، یہ ان کے خیال سے بھی بات کی بات تھی کہ ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کریں نا حملہ. آج مقبوضہ کر کے دکھایا. ارے یہ حملہ ہے، یہ کوئی حملہ ہے؟ ذرا 2 جہاز گرا دیے، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ختم ہو گیا. 10 مئی کو آپ نے دیکھا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی ملی. اس طرح کا حملہ تو عمران خان نے بھی کروایا تھا. 35 ایئر بیس انڈیا کے ہٹ ہو گئے 10 مئی کو. آپ کو یہ پتہ نہیں PTI اس طرح کا حملہ دیکھیں، یہ جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ ہوتا ہے، اس کے جواب میں حملہ ہوتا ہے. جنگ کوئی بھی نہیں کر سکتا. انڈیا کے ساتھ تیار گر گئے. ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں PTI ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بھی PTI کی سوشل میڈیا نے سپورٹ کیا، مورل سپورٹ دی. آج بھی ہم عمران خان صاحب کے یہ 2 الفاظ آپ یاد رکھیے گا، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ ضروری، سوری ٹو سے، عمران خان سے زیادہ ضروری فوج ہے. ہم فوج کی کیا کرتے ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، لیکن فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ میری بات آج یاد رکھیے. آج آزاد کشمیر چند دنوں بعد فوج کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو لوگ فوج کا نام استعمال کر کے کیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مثال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، جب 2 لوگوں کی کوئی کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 2 ڈرائیور اگر کہیں لڑ جاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی اس وقت گال کڈی ہے ساڈی برادری نو کہ فلانا ایسا تھا تیسا. 2 ڈرائیور اور کنڈکٹر کی لڑائی ہے، بالآخر وہ برادری کی لڑائی ہے. نون لیگ اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے فوج کو آگے لے آتی ہے کہ جی فوج پہ حملہ ہو گیا، فوج پہ حملہ ہو گیا. عمران خان نے کوئی ایٹمی راز چوری نہیں کیا. تھوڑی بہت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہونے. اچھا بات سنیں، اس وقت پاکستان جو ہے پوری دنیا میں امن لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، امن کا گہوارہ بن چکا ہے، لیکن PTI پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار ہے. ہم نے جلسہ کینسل کیا، ہم نے انڈوس کیا، ہم نے سپورٹ کیا. آج بھی ہم کہتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان صرف امن لانے کے لیے نہیں ہے، پاکستان از نیکسٹ سپر پاور. 15 سال پاکستان کو اگر دیانتدار قیادت میسر آ جائے، یہ تمام عرب گلف کنٹریز یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں گے. چائنا آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، رشیا آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا. جب تک پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اگر بن جائے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 15 سال میں پاکستان سپر پاور بن سکتا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا ذیشان حیدر کاظمی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.